रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदायत दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। इरफान हक़ तआला बुनियादी तौर पर एक हमारा मुसलसल मौजू है जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। आज इंतहाई अहम मौजू यानी गुमराहियत के हवाले से हम बात करेंगे, दलालत के हवाले से। ये देखा गया है कि हम अगर हिदायत की बात करें और कहीं हिदायत की बात की जाए तो उस तरफ लोगों की तवज्जो कम होती है, और अगर कहीं गुमराही की बात हो रही हो तो वहाँ जम्मे गफ़ीर लग जाता है, वहाँ लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ये भी बात है कि बहुत मुश्किल से ये बात तय की जा सकती है कि आया हिदायत की तरफ लोग क्यों देर में आते हैं और गुमराहियत की तरफ क्यों जल्दी जो है राग़िब हो जाते हैं। चूँकि ज़ाहिर है शैतान जो है खुला हुआ दुश्मन है, और वो हमारे गुमान को भी नापाक करता है, परागंदा करता है, हमारे दिलों में भी वसवसे डालता है, जिसके सबब इंसान बदज़न हो जाता है, गुमराहियत की तरफ चला जाता है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे कि गुमराहियत है क्या, और इसके हवाले से आया कुरान करीम में क्या आया है। फिर ये कि आया हिदायत जब मौजूद है अपनी तमाम तर जलवागरी के साथ, इसके बावजूद गुमराहियत की तरफ जाने वालों के क्या असबाब हैं कि गुमराहियत की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत अहम मौजू है, और एक ऐसा मौजू है, मैं ये समझता हूँ कि आज की दुनिया में हम ये देखें तो आप सोशल मीडिया पर देखें या दीगर लिटरेचर के हवाले से देखें, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के हवाले से देखें, तो ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि गुमराहियत के सिर्फ एक नहीं कई एक रास्ते आपको नज़र आते हैं कि जिसके सबब अच्छा भला इंसान जो है वो राह हिदायत पर चलते चलते गुमराहियत की तरफ निकल पड़ता है, और ये समझ बैठता है कि शायद ये एक नई डायमेंशन है बात की, जो जिसकी तरफ मेरी तवज्जो नहीं थी, अब मेरे समझ में आया बात क्या है। तो बुनियादी तौर पर बात यही है कि शैतान जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में इंसान को गुमराह करता है और वो मुस्तकिल तौर पर फिर उस राह पर गामजन हो जाता है। आज इस हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। गुमराहियत हमारा आज का मौजू है। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मारूफ रिलीजियस स्कॉलर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा हज़रत, हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है दुनिया में, और ये फरमाइएगा कि जहाँ हिदायत की और ताल्लुक़ बिल्लाह की बात आए तो इसकी मुखालिफ कैफियत जो है वो गुमराहियत कहलाती है या शैतानियत कहलाती है। इसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि कुरान करीम में किस अंदाज़ में हमारी रहनुमाई की गई है कि किस अंदाज़ में बचा जाए। मुझे अंदाज़ा है कि दलालत के उन्वान पर जितनी आयात हैं इंशाअल्लाह उसको आप ज़रूर शामिल गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह। आपका हुस्न ज़न मेरे बारे में बरकत फरमाए। देखिए, सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बुनियादी बात आपने ये पूछी है कि हर चीज़ अपने ज़िद से पहचानी जाती है। सर बैठे हुए हमारे उस असातिज़ा की सतह पर हैं। हमारे अरबी के अंदर एक मुहावरा है कि तुअरफ़ुल अशियाउ बिअज़दादिहा, कि चीज़ें अपनी ज़िदों से पहचानी जाती हैं। अच्छा, हम सूरह फातिहा के अंदर जहाँ हिदायत का जिक्र देखते हैं तो वहाँ दलालत का जिक्र भी है कि खुदाया तो हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाना, लेकिन तो हमें गुमराहों से और वो लोग जिन पर तेरा गज़ब हुआ है उनसे, बिल्कुल उनसे हमें बचा के रखना। तो यहाँ भी देखिए दोनों चीज़ें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये दाल जो है इसी दलालत से बना। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी बुनियादी चीज़ यही है कि अल्लाह तो हमें हिदायत अता फरमाना। अब गुमराही से इंसान तब बच सकता है कि जब उसको गुमराही की मारिफत हो। गुमराही क्या चीज़ है? रईस भाई कहते हैं कि गुमराही जो है मानल दलालो, कहते हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर गुमराही के कई मकाम पर जिक्र है। अद्दलाल हुवल बुअदु अन सिरातिल मुस्तकीम। सबसे पहले इसका माना ये है कि सिरात मुस्तकीम से दूर हो जाना, हट जाना। फरमाया इसको कहते हैं गुमराही और दलालत। ठीक है। कान बाईदन औ कसीरन कलीलन औ कसीरन, जो भी हो,
تھوڑی ہو زیادہ ہو لیکن گمراہی گمراہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ پھر گمراہی کے کئی درجات ہیں، بعض گمراہی بالکل اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے وَنَتِيجَتُهُ الْكُفْرُ، کہ کفر کی صورت میں اس کی گمراہی ہوتی، جیسے قرآن مجید کے اندر آیا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا، وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو کر دلالت کے اندر چلا گیا۔ دلالت کی طرف چلا گیا۔ تو یہاں نتیجہ کیا دیا ہے کہ یہاں اس کی گمراہی کا نتیجہ کفر کی صورت کے اندر ہے۔ اسی طرح شرک کا فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے شرک کو اختیار کر لیا، جو مشرک ہو گیا، وہ بہت بڑی واضح گمراہی کے اندر چلا گیا۔ تو یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کا گمراہی کا مرتبہ ہے۔ دوسری گمراہی یہ ہے، وہ ہے معصیت، معصیت، ٹھیک۔ کہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، نہ کفر کرتا ہے نہ شرک کرتا ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ دلالت اور گمراہ معصیت کے مبتلا ہے، اس کی وجہ سے وہ دلالت کے اندر چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تمہارے لیے حرف آخر ہے، بے شک ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، اور جس چیز کا اللہ رسول حکم دے دیں اس میں تم نے اپنی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا، جو اللہ رسول کے حکم کے ہٹ کر اپنی جو ہے وہ نفسانیت کو شامل کرتا ہے، فرمایا کہ وہ دور کی گمراہی کے اندر واضح گمراہی کے اندر۔ واضح گمراہی میں۔ تو یہ کیا ہے تو وہ مومن ہے، اذا قضى الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، ہے تو مومن لیکن گناہ کی وجہ سے فرمایا کہ وہ ایک گمراہی میں چلا گیا۔ تیسری ایک گمراہی ایسی ہے کہ فرمایا کہ بندہ معصیت کے اندر تو نہیں ہے لیکن اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا تم نے دیکھا اس شخص کو جو سعی تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی سعی کے اندر اخلاص و للہیت نہیں ہو، اللہ، تو فرمایا وہ اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ گمراہی یہ بھی ہے لیکن معصیت اور کفر کی سطح پر نہیں ہے بلکہ اس کے عمل کو باطل کر رہا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، قرآن نے کہا کہ چاہے کفر کی دلالت ہو، شرک کی دلالت ہو، معصیت کی دلالت ہو، بطلان کی دلالت ہو، فرمایا کچھ بھی ہو، اے بندہ مومن تو نے دلالت کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ تو نے صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو نے ہدایت کو تھام کے رکھنا ہے اور زیادہ ہدایت پر تو نے گامزن رہنا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے ہدایت کا اور گمراہی کا۔ بہت مختصر وقت میں، بہت جامع انداز میں علامہ صاحب نے از روئے قرآن دلالت کے حوالے سے مختلف گوشے جو بیان فرمائے ہیں، بہت اہم ہے۔ بڑی بڑی ہم دیکھتے ہیں تقاریر میں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی، جو مختصر جواب میں آپ نے 3 سے 4 منٹ میں جو چیزیں سنی وہ سن کر یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کا فیض ہے کہ جو الحمدللہ یہاں پر ہم علماء حضرات کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے اور آپ تک پہنچتا ہے۔ میں نے سرنامہ کلام میں ایک بات اور عرض کی تھی کہ ہدایت سر اپنی تمام تر جلوہ گری کے ساتھ آشکار ہے، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گمراہی کی طرف بڑی تیزی سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور حضرت نے تو ایک ایک چیز کو اس طرح واضح کیا ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ کھل کر سامنے آ گیا۔ میں یہ عرض کروں آپ کے سوال کے تناظر میں کہ کوئی شک نہیں، ہم سب خوش قسمت ہیں بے شک کہ جو اسلام کا نام لے کر اور اس کے پیروکار ہونے پر شرف حاصل کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، اسلام یا قرآن تو سرچشمہ ہدایت ہے نا، بے شک بے شک بے شک، مکمل یعنی سرچشمہ ہدایت، اللہ اکبر، سرچشمہ ہدایت ہے۔ کیا بات۔ اور ایک اور بہت خوبصورت نکتے کی بات جی ارشاد، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو زندگی کا نسخہ ہے اور کلید ہے، اور یہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ زندگی کرنا کیسے ہے، زندہ رہنا الگ، زندگی کرنا الگ۔ تو زندہ رہنا کافی شافی ہے یا زندگی کرنا ضروری ہے، اور زندگی کرنا ہے تو پھر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ کیا تو یہ وہ ہدایت ہے۔ واہ۔ ایک اور چیز اس میں بہت خوبصورت بتائی گئی اسی ہدایت کے اور گمراہی کے حوالے سے کہ تلاوت تو ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ بے شک ہے، بے شک۔ قرآن پاک جب آیا تو وہ تو ابتدائی اقرا سے ہے کہ لکھا ہوا پڑھنا، تو تلاوت ہی ہوا نا۔ تلاوت، تو یہ تلاوت جو ہے وہ تو ہے لازمی، لیکن کیا خوبصورت گفتگو فرمائی اس کی وضاحت میں
کہ تلاوت کے بعد تعلیم ہے اور تعلیم کے بعد تفہیم ہے اور تفہیم کے بعد تقلید ہے. کیا کہنے کیا کہنے یہ 4 درجات واہ، ہیں. واہ، واہ. جب تک قرأت نہیں ہے یا جب تک تلاوت نہیں آپ سمجھے نہیں کیا ہے. بالکل. اور لیکن خالی تلاوت مقصود نہیں ہے اگر ہدایت لینی ہے تو. واہ واہ. اس لیے کہ یہ مکمل ہدایت نامہ ہے نا، مکمل ہدایت. تو آپ کو صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ سمجھنا بھی ہے. پہلے تعلیم حاصل کریں کہ وہ ہدایت نامہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کب ہے اور کس کے لیے ہے اور کیوں کر ہے. اس کے بعد پھر منزل آتی ہے تفہیم کی. کیا تو تفہیم کے بعد اگر تقلید نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر یہ 2 الگ الگ اکائیاں ہو گئیں. میں عرض کروں کہ فرانسیسی جو ماہر مذہبیات کے ہیں، میں ادیان نہیں کہتا، مذہبیات احتیاط کرتا ہوں حضرت سے سیکھ کے. تو ماہر مذہبیات یا تقابل مذہبیات کا ماہر وہ یہ کہتا ہے، اور اس کو علامہ اقبال نے بھی کوٹ کیا ہے اپنے یہاں، کہ دیگر مذاہب میں اور دین اسلام میں فرق یہ ہے کہ اس کا ہر سانس عبادت ہے. آپ ذرا دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے، وہاں تو ایک اصول بنا دیا ہے، وہاں چلنا ہے یا نہیں چلنا. یہاں تو اگر اس ہدایت پر عمل کریں تو آپ کا ہر آتا جاتا سانس، آپ کی ہر آتی جاتی سانس عبادت ہے، بشرطے کہ آپ ہدایت کے مطابق اس سانس کو لے رہے ہیں اور اس سانس کے جواب میں تقلید کی منزل پر جا رہے ہیں. کیا کہنے سر. میں آپ کے جواب میں مزید میں چاہتا ہوں آپ کے جملے شامل ہو جائیں. سر نے آغاز فرمایا سرچشمہ ہدایت ہے قرآن، تو اس کی تلاوت کے بعد تفہیم کے بعد تقلید. بہت کمال انداز میں اس کو مختصر الفاظ میں سر نے سمجھایا، اور جو بقیہ جواب ہے انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ سر جواب مکمل فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے گمراہیت. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے. تو اس کے بعد ایک میرے پاس بہت اہم سوال موجود ہے جو علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. جی بسم اللہ. جی میں اختصار سے نہیں اس لیے کہ پھر حائل نہ ہو اس اہم سوال اور اس کا اہم جواب. سارے سوالات اہم ہیں. میں عرض کروں کہ دیکھیے، میں جس منزل پر تھا وہیں سے میں اختتام کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ پہلی چیز ہم تھوڑا سا تفہیم میں بھی احتیاط برتیں تو مناسب ہے. وہ یہ کہ یہ گمراہی یا گمراہی جسے کہتے ہیں، یہ اصل میں دونوں ٹھیک ہے سر. ہاں دونوں ٹھیک ہے. گمراہی یا گمراہی، الف ہو یا نہ ہو. دیکھیں نا حروف، آپ تو ماشاءاللہ خود بہت اچھے شاعر ہیں. الف یہ ہے واو حروف علت کہلاتے ہیں. حروف علت صحیح. تو کہیں بھی لگ سکتے ہیں، کہیں بھی ہٹ سکتے ہیں. صحیح ٹھیک. اس لیے گمراہی بھی ٹھیک ہے، گمراہی بھی ٹھیک ہے. ویسے اگر سمجھیں تو گمراہ، اس لیے کہ راہ مکمل پورا راستہ ہے اور وہ اس میں گم ہو گیا. میں یہ عرض کروں کہ کہا یہ گیا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گمراہ کو راستے میں گم ہو جانے والا نہیں بلکہ گم کردہ منزل سمجھنا چاہیے. کیا بات ہے، گم کردہ منزل سمجھنا چاہیے. گم کردہ منزل، یہ علامہ صاحب بات کیا بات ہے. اس کو علامہ صاحب منزل کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ بھٹکتا ہے. شاید یہ راستہ منزل کی طرف لے جائے، شاید یہ، شاید وہ. تو یہ راہوں کی گم کی کیفیت جو ہے وہ اصل میں منزل کے گم کی کیفیت ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اقبال نے بھی کیا کہنے، کمال ہے. تو اس لیے میں پلٹ کر آ رہا ہوں بات ختم کرنے کے لیے کہ جب آپ کے سامنے منزل واضح ہو تو پھر راستے کا تعین آپ کو نہیں کرنا ہوتا، منزل کشید کرتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ عام طریقہ، اور وہ ہدایت کے ذریعے ہے. بتا دیا گیا کہ آپ کو منزل پانا ہے تو راستے بھی کیا ہیں اور اس کے لیے چلنے کا طریق بھی کیا ہے. ان دونوں چیزوں کی اتصال کا نام جو ہے وہ راہ راست پر چلنا ہے، اور اس کا منتج جو ہے، نتیجہ جو ہے، منتہا جو ہے، وہ منزل. سبحان اللہ. عزیز جو میں عرض کر رہا تھا، سر نے کمال جواب انداز میں جواب عنایت فرمایا اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں. انسان کا راہ ہدایت سے منحرف ہو جانا. اب بنیادی طور پر سبھی کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا تھا. اب اس میں شیطان کی کارگزاری ہے یا انسان کا اپنے نفس کی، انسان کے اس منشا اور مرضی کا تابع ہے انسان؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں کہ بڑا اہم ترین سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر خیر و شر دونوں قوتیں رکھی. بالکل. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. واہ واہ. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. دونوں راہیں رکھی انسان. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، قوت ادراک عطا فرمائی، اور بہت ساری چیزیں جو مظاہر کو دیکھ کر انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو صرف یہ کہنا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا یہ نہیں ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کے درمیان فرق کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں عقل سلیم عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمایا، ادراک عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، یہ سب چیزیں سماعت و بصارت و یہ سر نظار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو پیدا کی، یہ تو حقیقت بات ہے کہ ہمارے اعمال، اس پر ہم تقدیر پر بات کر چکے ہیں، ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ایک حدود و قیود میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ اختیار بھی عطا فرمایا۔ انسان کاسب ہے اپنے اعمال کا، خالق تو نہیں ہے لیکن کاسب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں دے کر فرمایا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، فرمایا تمہارے سامنے دونوں راستے، کفر کا راستہ، ایمان کا راستہ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، دونوں راہیں، اب تم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھیں انسان کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں، شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، نفس امارہ نے اس کو گمراہ کر دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قوت و طاقت نہیں دی، تو انسان تو کہہ سکتا ہے کہ اے میرے مالک و مولا میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، مجھے کیوں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، نا وہ گمان میں آ جائے، بالکل دل میں وسوسہ ڈال دے، اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ عرض کر سکتا ہے کہ میرے مالک و مولا مجھے کیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا ایک حدود و قیود میں، اور یہ ساری قوتیں عطا فرمائیں کہ جس سے انسان خیر و شر کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ شیطان دشمن ہے انسان کا، بار بار بتایا کہ یہ شیطان کے حملے ہیں، یہ شیطان کی کارستانی ہے، یہاں سے وہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر آ کر بیٹھ جاؤں گا اور دائیں بائیں سے گروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے مخلص بندے اس انداز سے بچیں گے اس کے شر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی بڑی قوت عطا فرمائی خیر و شر کی تمیز کرنے کی، اس کے سامنے دونوں راہیں۔ اب اگر انسان بہکتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں کیا کروں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے بندے تو جس گلی سے جس راہ سے لوٹ کر آئے گا میری رحمت توڑ کر تجھے تھام لے گی۔ شیطان نے کہا کہ میں آخری دم تک تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب تک ان کے جسم میں جان ہے وہ جب بھی لوٹ کر آئیں گے میں ان کی توبہ کو قبول کروں۔ تو رب تعالیٰ نے تو اتنا کرم اور فضل فرمایا، اور پھر یہ سارے قدرت کے مظاہر، یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے بتائیں کہ انسان ایسے نہیں بیٹھ سکتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو پھر بھی اگر انسان یہ شکوہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا عذر لنگ ہے، جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھ۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، فرمایا اس دن ظالموں کی کوئی معذرت قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے تمہارے سامنے بیان کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف مجھے شیطان نے بہکا دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کی استثناء نہیں، یہ خیر و شر کی قوتیں تبھی رکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے راستے پر چلے اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ کیا بات، رب کائنات فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بتاؤ کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، تمہیں جہنم میں ڈالے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ۔ ہاں بالکل بے شک، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس کی تمنا تو یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ۔ اب تم جو ہے اپنے نفس کی پیروکاری کرتے ہو ادھر چلے جاتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نفس کا اور تمہاری ذات کا اور تمہاری منشا کا قصور ہے، تم ان راہوں پر نہیں گئے ہو۔ کیا بات ہے، اگر تم آ جاؤ تو اللہ کی رحمت تجھے تھام کے لے لے گی۔ کیا کہنا، علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم میں جا بجا ہمیں اس بات کے حوالے سے احکامات ملتے ہیں کہ ہاں اوامر و نواہی کے جتنے احکامات ہیں آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کس طرف ہمیں جانا ہے، کس طرف سے روکا گیا ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں لائن آف ڈائریکشن تو دے دی گئی ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے نفس کے پیرو ہو کر ہم دوسری طرف چلے جائیں، گمراہیت کے شکار ہو جائیں۔ اگلا جو سوال سر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جو انسان کے راستے، انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ ہم اس طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے عام طور پر، کیا فرمائیے گا؟ بے شک میں استفادہ کروں جی حضرت کے خطاب سے اور آپ کی گفتگو سے، اور پھر میں اس طرح خطاب اچھا سر، سبحان وہ یہ کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا سورۃ العصر کے حوالے سے، تو وہ تو آپ نے بتا دیا کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جو خسارے میں نہیں ہے اور کون ہیں جو خسارے میں ہیں۔ بالکل بالکل، لیکن حضرت نے بھی جو اشارہ فرمایا تھا وہ بھی اس طرح کا نقطہ ہے جو آپ کے سے ہم رشتہ جی فرمائیے کہ جناب صراط مستقیم کی دعا تو آپ سورہ فاتحہ میں بار بار کر رہے ہیں، بار بار،
لیکن اہدنا یہ الصراط صراط- المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، سیدھا لیکن اس کا حل بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم پر چل کر کہاں اور کیا تم چاہ رہے ہو. یہ دعا ہم ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں کہ اس راستے پر نہیں کہ جن پر غضب ہوا تھا، اللہ اکبر، اور اللہ ان راستوں پر کہ جس پر نعمتیں ہوئی تیری. انعمت علیہ. اب ایک لمحے میں آپ کے پاس پورا نظام آ گیا کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جن پر نعمتیں ہوئیں اور کیا انہوں بات. نے کیا کیا، وہ راستہ کون سا تھا، اور غضب کا شکار مغضوب جو ہو گئے وہ کون تھے اور کس سبب سے ہو گئے. یہ وہ چیز ہے کہ جو کشش میں راہ راست سے ہٹاتی ہے، بھٹکاتی ہے. یہ نسخہ میں بیان کرتی ہے، واہ واہ. دونوں چیزیں واضح کرتی ہیں نا. تو اب آپ کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان لوگوں کے کردار کو سامنے رکھ کے سمجھیں کہ اس کی تقلید کر رہی ہیں. کیا ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ وہ کشش جہاں تک ہے نا، دیکھیں جناب اس میں کئی عوامل ہیں، وہ ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. یہ گمراہی میں جس طرح بھی اشارہ بھی ہوا، کشش بہت ہے. اس لیے کہ شیطان کے کام میں تو علاوہ کشش کے کچھ نہیں ہے، نتیجہ کچھ نہیں ہے. واہ 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 واہ. ان دونوں میں ایک فرق صرف کشش ہے، نتیجہ کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں، جس کو انگریزی میں اگر چاہیں تو اس کے لیے مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ. ٹھیک. مچ ایڈو ADO، مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ. شور بے حد کام کچھ نہیں، تھال کچھ نہیں. ہاں ہاں. تو بیٹنگ اباؤٹ بش. تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو گمراہی ہے اس میں کشش ہے. وہ 5 ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا. جی فرمائی فرمائی. پہلا تو گھر کا ماحول. ٹھیک ہے. وہ ہے کیا؟ اگر گھر کا ماحول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو تقلید میر میں وہ اسی طرف جائے گا جو گھر کا انداز ہے. ایک. نمبر 2، صحبت. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت بگاڑ دیتی ہے، بالکل. وہ کھینچ لیتی ہے، اور جب وہ کھینچ لیتی ہے تو وہ کشش کے ساتھ کھینچتی ہے. وہ کہتی ہے کہاں تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو، کون سی باتیں ہیں. کوئی چار میں نہیں ہے اس کے اندر. نہیں ہے نا. تو اس لیے اس طرف دیکھو، اور وہ تھوڑی سی دیر دیکھتا ہے اور اسی کیفیت میں آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ، جو نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ ابتداً نشہ چکھنے کے لیے جاتا ہے، واپس نہیں آ پاتا، پھر لوٹتا نہیں ہے، دلدل میں پھنستا ہے. تو یہی بات بھی کشش جو ہے نا وہ دلدل ہے. صحیح. گمراہیت بھی ایک ایسا نشہ ہے کہ جس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان لوٹتا نہیں ہے. بالکل. یعنی وہ کشش میں جب گیا نا تو واپس آنا مشکل ہو گیا. تیسری چیز ہوتی ہے مطمع نظر، ٹارگٹ. آپ کی زندگی کے ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا ٹارگٹ اختیار، اقتدار، پیسہ، دولت، ثروت یہی ہے، یا راہ راست پہ چل کے ان سب چیزوں کا حصول ہے؟ بنیادی. یہ اگر نہیں ہے، ذخیرہ آپ نے کر دیا لیکن زکوٰۃ نہیں، تو بات کیا ہوئی؟ آپ کہاں چلے گئے؟ یا جہاں سے آپ کو کہا گیا ہے کہ یہاں پیسہ نہ رکھو، وہاں پیسہ رکھ کے آپ لے رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی پروفیشنل اٹریکشن کہلاتی ہے، وہ پیشہ ورانہ کشش ہے. اس میں آپ جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ صاحب عبادت اپنی جگہ ہے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو ہمارا کام ہے، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. نہیں، یہاں دو عملی نہیں ہے، دوئی نہیں ہے، دوئی یہاں نہیں ہے. اور آخری بات اس میں جلدی سے میں عرض کر دوں کہ گمراہی کا سب سے زیادہ سبب جو ہے وہ اپنی ذات میں امبیلنس ہونا، غیر متوازن ہونا ہے. اگر اس میں توازن نہیں تو وہ پھر ادھر ادھر نہیں ہوگا پینڈولم کی طرح. کیا بات. تو اس لیے ذات کی عدم توازن کی کیفیت گمراہی کی طرف لے جائے. کیا بات ہے. بڑی کمال گفتگو سر نے فرمائی، بہت کمال کلام فرمایا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. گمراہیت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، دلالت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس پر بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز کلام فرما رہے ہیں. سر نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی آج کے ہمارے دوسرے سوال کی صورت میں. ایک بہت اہم سوالات تو سارے ہی اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے فی زمانہ اگر عصر حاضر میں دیکھیں تو اس دور کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم سوال وہ یہ ہے کہ گمراہی اور ہدایت سے اعراض کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے مس انٹرپریشن نظر آتی ہے. یعنی کہ وحی کی غلط تعبیر، یعنی کہ جو مراد ہے اللہ رب کریم کا وہاں پر حکم ہے اس کو دوسرے طریقے سے پیش کیا جانا. اچھا ہمارے ہاں یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ جناب جس نے جو آیت پڑھی اس آیت کو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے. اب
ناسخ و منسوخ وغیرہ کے معاملات کو الگ رکھ دیں، لیکن یہ میرے یہ سمجھ میں آیا ہے، تو یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ اس سے گمراہیت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی واقعی حق بات ہے، تو اس کے حوالے سے فرمائیے گا، آج کا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہت اہم ترین سوال ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر ہمارے پاس جو سورس ہے دین کی، جیسے سر نے فرمایا کہ سرچشمہ ہدایت، سر چشمہ ہدایت، مرکز و اور وہ محور، قرآن ہے، نسخہ کیمیا، نسخہ کیمیا، وہ ہمارا قرآن ہے، بے شک بے شک، وہی ہے۔ اس وحی کی جو مس انٹرپریٹیشن ہے، جس کو آپ غلط تعبیر کہتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر یہ ہے، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنی رائے قرآن کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے۔ اور سر بیٹھے ہوئے رئیس بھائی، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ شروع سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے، صحابہ کرام کے دور سے لوگ جو ہے اس طرح اپنی رائے شامل کرنے کی کوشش کرتے رہے دین کے اندر، اور اس سے خرابیاں پیدا ہوئی، اس سے جو ہے وہ گمراہیاں پیدا، جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ دیکھیں کہ اس دور سے لے کر، مبارک دور سے لے کر آج تک جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کی بنیادی وجہ گمراہی کی یہی ہے کہ غلط تعبیر کرنا، اپنی مرضی سے تعبیر کرنا۔ جو خوارج تھے، جو کچھ لوگ تھے، وہ یہی کہتے تھے، قرآن کی آیت لے کے کہتے تھے ان الحکم الا للہ، کہتے ہیں حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھا کہ حضور وہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کلمۃ الحق کی ارید بہا الباطل، فرمایا کلمہ تو حق ہے، قرآن ہے یہ، لیکن اس سے وہ ارادہ باطل کر رہے ہیں، جو تعبیر ہے ان کی، جو نکال رہے اخذ، وہی کہتے تھے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حکم بنوں گا، وہ کیسے حکم بن سکتے ہیں، ان الحکم الا للہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ صحابہ کرام جو اس امت کے سب سے زیادہ معتبر لوگ ہیں، جن کو قرآن نے معیار ایمان قرار دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الصادقون صدیقون، ان کے لیے ان گمراہی فرقوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ مشرک ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، اور اس کی بنیاد کیا؟ یہی بنیاد ہے کہ غلط تعبیر، تو قرآن کی آیات کو لے کر غلط تعبیر کرنا، اور ہر شخص اپنی رائے سے، اس دور سے لے کر آج تک گمراہی کی بنیاد دیکھیں آپ، کہ بھائی یہ میرے سامنے ہے، میں دیکھوں جیسے بھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن فی رائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ جو قرآن کے اندر اپنی رائے سے میں یہ بڑی جملہ فرما رہے کہ میں اس آیت سے میں یہ میرا خیال ہے سر، میں یہ سمجھو، ارے تم کون ہوتے ہو یار؟ قرآن کی تفسیر وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو صحابہ کرام نے فرمائی، تابعین نے فرمائی، تبع تابعین نے فرمائی، امت کی ایک چین ہے، اور تم جو ہے کہتے ہو کہ میری رائے اس کے اندر یہ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہو گے تو فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ و برباد، بلکہ نہ صرف گمراہ ہوگے بلکہ ضال ہوگے، مضل ہوگے، خود بھی گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے، اور تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاؤ گے۔ کتنی بڑی وعید ہے جو آپ نے ابھی بیان کی۔ اور جن لوگوں نے دیکھے قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے، اور اسی قرآن کو پڑھتے پڑھاتے تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن ان کے ہاتھ میں بھی تھا، ہر شخص کہتا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، حسب ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا سر بیٹھے ہوئے کہ جن لوگوں نے وحی کے نور سے ہدایت لی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں وحی تو بعد میں آئی ہے، پہلے تو مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکت۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی سانو کی پتہ ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، کیا بات، پوچھا جی دین کیا؟ انہوں نے کہا با مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، گربہ اونا رسیدی تمام بولا بیست۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا ہے، یہ وحی بھی آئی ہے، یہ حدیث بھی آئی ہے، جو کچھ آیا رب کی معرفت ملی ہے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر ان کے قدموں سے ان سے برکت لیے بغیر اگر تم قرآن کے نور کو، صاحب قرآن کو ہٹا کر حاصل کرنا چاہو گے تو فرمایا کہ گمراہ ہو جاؤ گے، کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ مرکز و محور ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نور عطا فرمایا، اقبال جیسے لوگ، دوسرے لوگ، انہوں نے پہلے مصطفیٰ کریم کی ذات کو سمجھا۔ اور سب سے بڑی بات ایک جملہ آخر میں کہوں گا کہ کہتے ہیں جی یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں کیا پتا کون سا قرآن ہے کون سی حدیث؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہاں لکھ دو تو وہ قرآن ہے، یہاں لکھ دو تو یہاں لکھ دو۔ اور دوسرا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم قرآن کو تو مانیں گے، ہم قرآن کو تو مانیں گے، حدیث کے ماننے کے حوالے سے تو دیکھیں قرآن بھی اسی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے چین سے آیا، اور قرآن بھی اسی چین سے آیا، کوئی الگ چین نہیں ہے، دونوں کی ایک چین ہے، دونوں۔ اس لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اور صاحب انوار القرآن نے لکھا ہے کہ قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے، یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ تو کچھ کہتے نہیں تھے، وما ينطق عن الهوى ما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ مصطفیٰ کریم تمہیں دے دے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ اگر تم وحی کو اپنے ذات سے تعبیر کرو گے، مصطفیٰ کریم کی ذات کو نکال کر، صحابہ کو نکال کر، تو تم ان گمراہوں کی طرح، خوارج کی طرح گمراہ ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، علامہ صاحب کمال ماشاءاللہ آج گفتگو فرمائی آپ نے تمام ہی سوالات کے جوابات کی صورت میں، اور سر نے بھی۔ اچھا اب چونکہ ظاہر ہے کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں ہم، یہ تو سب چیزیں، اور اس طرح سے کئی مزید اگر اس کو اوپن ڈیبیٹ کے طور پر لیا جائے تو بہت سے سوالات مزید در آ سکتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں کنکلوژن کی سائڈ پر، اور ہم یہ سر سے پوچھنا چاہیں گے، سر ہم اپنے گھروں میں وہ کون کون سے اعمال ہیں جسے اختیار کر کے ہم خود بھی گمراہی سے بچ سکتے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس گمراہی سے، اس تاریکی سے، اس تیرگی سے بچ سکتی ہیں؟ کیا فرمائیے گا، وہ کون سے اعمال ہیں؟ ابتداً میں عرض کروں کہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ تعلیم کو صحیح رخ پر نہ ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت فخر سے ہم کہتے ہیں کہ انگریزی میں ہمارے بچے نے یہ مقام حاصل کر، فزکس میں، کیمسٹری میں اور کمپیوٹر میں کریں، ضروری ہے، اس وقت مسابقت کا دور ہے، چیلنجز ہیں، آپ کو اسی انداز میں ایکسل کر کے اپنی حیثیت کو منوانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں تک یہ بات ہم کر رہے ہیں وہاں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ جسے وحی کی صورت میں ہمارے لیے جس طرح سر چشمہ ہدایت ابھی کہا گیا، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، بے شک بے شک، اس کے متن کی طرف بھی تو آئیں نا، اس طرف نہیں آ رہے۔ یہ کیوں نہیں کر رہے ہم کہ ہمارے یہاں 99% لوگ اس میں مرد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں کہ عربی اس انداز میں کیوں نہیں سیکھ رہے، تاکہ براہ راست بھی بات آپ سمجھ سکیں کہ کیا ہے۔ ضروری بات، بالکل۔ یہ جو مختلف انداز میں جس طرح بھی حضرت نے فرمایا، تو اگر حدیث اور قرآن کی بات کریں نا، جو نہیں سمجھ رہے ہیں، جہاں تنازع ہے، وہیں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کا سب سے بڑا انٹرپریٹیشن حدیث ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، انٹرپریٹیشن، عملی صورت، کیونکہ سرکار قرآن ناطق ہے جناب، ہے نا، سبحان اللہ، اور یہی بات ہے، بولتا ہوا قرآن، یہی بات ہے کہ بولتے ہوئے قرآن بھی ہیں اور بتاتے ہوئے قرآن ہے کہ یہ قرآن ہے، اور یہ اس پر عمل کرنے کی کیفیت ہے، یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ حدیث، بالکل ایسا ہی۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں نہیں ہو رہا۔ اور آگے اگر ہم چلیں تھوڑا سا اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اللہ توبہ توبہ دوسری مذہب کی کیفیت کو اپناتے ہوئے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ عبادت، ریاضت اور دین سے قریب ہونے کی بات فلاں طبقے کے لیے وہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، علماء یہ کرتے ہیں، علماء کریں فلاں یہ، اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ جناب علماء جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کا کر رہے ہیں، بلانے کا کر رہے ہیں، بتانے کا کر رہے ہیں، لیکن کرنا تمہیں ہے، وہ اگر آپ بری ذمہ نہیں ہے اس سے، تو وہ پھر گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو دوری ہے، یہ جو خلیج ہے، اسے پاٹا جانا چاہیے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ وہ کام عبادت کا کوئی کرے اور فوج ان کے یہاں ہے نا کہ وہ لڑنے کا کام فلاں کا ہے، تجارت کا کام فلاں کا ہے، اور کاشتکاری کا کام فلاں کا ہے، عبادت کا کام فلاں کا ہے۔ یعنی یہاں تو کاشتکاری بھی عبادت ہے، کاشتکاری بھی عبادت ہے۔ کیا بات! تو یہ ریاضت، یہ عبادت جب یکجا ہوتی ہے تو پھر ہدایت کا مقام آتا ہے۔ وہ ہم نے مشکل سے لوگوں کو بتایا ہے، جو اب بتانے کی ضرورت۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا سر آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، دونوں ہی ماشاءاللہ ہمارے اسکالرز نے بہت کمال کلام فرمایا، بہت عمدہ، بڑی انفارمیٹیو گفتگو فرمائی۔ ناظرین محترم، آخری جو جواب سر نے ارشاد فرمایا، ضرورت اس بات کی ہے ہم احکام شریعہ کو سمجھیں، علماء حضرات سے قریب ہوں، اپنی گمراہی والی زندگی سے دور ہونے کے لیے رہنمائی لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا ہمیں کس طرح اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے اور احکام شریعت کو سامنے رکھیں گے تو عین ممکن ہے انشاءاللہ کہ ہمارے تمام گمراہی کے راستے مسدود ہو جائیں گے اور ہم راہ
شریعت پر صحیح طور پر چل سکیں گے۔ ایک ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے موضوع یہی ہوگا، لیکن ایک اور ذیلی موضوع کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی روشنی